अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में अच्छी सेहत में होंगे। क्लास 9 आज हम मौज़ूआती मुताले का सबक नंबर 4 यानी लॉन्ग चैप्टर्स में से जो लेसन नंबर 4 है वो पढ़ेंगे और फिर मैं उसकी एक्सप्लेनेशन आपको साथ साथ दूंगी। चलिए हम शुरू करते हैं लेसन अपना। सबक का जो टॉपिक है वो हमारा है ज़कात। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, ज़कात का मफ़हूम और इसकी फ़र्ज़ियत बयान करें। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ज़कात के लफ्ज़ी मायने नहीं इस्तिलाही मायने। ज़कात के लफ्ज़ी मायने हैं पाक होना, नशोनुमा पाना और बढ़ना, यानी कोई चीज़ जिसमें इजाफा हो, जो ग्रो करे, वक्त के साथ साथ बढ़ती जाए। ज़कात के इस्तिलाही मायने, शरीयत की इस्तिलाह में ज़कात से मुराद वो माली इबादत है जो हर साहिब निसाब मुसलमान अपने माल में से शरीयत की मुकर्रर की हुई मिक़दार उन लोगों के लिए निकाले जो ज़कात के मुस्तहिक हैं। अब ये बात आपकी समझने की है कि हम ज़कात निकालते हैं अपने माल में से। जैसे नमाज फ़र्ज़ है, जैसे रोज़ा फ़र्ज़ है, अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया है, वैसे ही ज़कात भी फ़र्ज़ की है। तो ज़कात जो है वो एक तरह से माली इबादत है और अपने माल में से एक ख़ास मिक़दार में से एक साल गुज़रने के बाद जितनी मिक़दार अल्लाह ताला ने जो परसेंटेज मुकर्रर की है वो माल में से निकालना। अगर हम देखें वैसे तो माल में से जब निकालेंगे तो माल तो कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो ज़कात के मायने बयान किए हैं वो पाक होने के हैं। इसका मतलब ये है कि जब ज़कात निकाली जाती है माल में से तो जो बाकी माल है वो पाक हो जाता है। और इसका दूसरा मायने ये है कि जब माल में से वो ज़कात की जो अदायगी है वो हो जाती है तो उसके बाद वो ज़्यादा बरकत वाला माल हो जाता है। उसमें अल्लाह ताला ज़्यादा बरकत देते हैं और इंसान के, अगर वो कोई कारोबार कर रहा है तब, या अगर उसने कोई जानवर वगैरह पाले हुए तब, तो वो उसकी ना एक तरह से हिफाजत हो जाती है उस माल की ज़कात की अदायगी के बाद, और उसका माल बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी वो तरक्की करना शुरू हो जाता है जब वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़कात में से ज़कात की अदायगी करता है और अपने माल में से ज़कात। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा, इस्तिलाह में हर साहिब निसाब मुसलमान पर, साहिब निसाब कहते हैं उस शख्स को जो इतना माल रखे, एक साल तक उसके पास वो माल इतनी मिक़दार में मौजूद रहे जिस पर अल्लाह ताला ने ज़कात फ़र्ज़ की है। उस मुसलमान को या ऐसे शख्स को हम साहिब निसाब कहेंगे। लेकिन ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ मुसलमान पर फ़र्ज़ है तो इसलिए उसका मुसलमान होना ज़रूरी है। जब वो नमाज पढ़ता है तो ज़कात भी अदा करेगा। तो इस एतबार से अगर उसके पास इतना माल है कि वो एक साल गुजरने के बाद भी उसके पास वो माल मौजूद है, तो फिर उसमें से उसने वो ज़कात अदा करनी है। और ज़कात देनी किन लोगों को है? जो ज़कात के मुस्तहिक हैं। इसी के आगे हम रीडिंग करते हैं। ज़कात अदा करने से माल में बरकत होती है और आखिरत में अजर व सवाब मिलता है। ज़कात की अदायगी से माल पाक हो जाता है, यानी जब वो माल निकल गया तो वो माल अब इंसान बहुत अच्छे तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकता है। वो पाक माल है, उसमें से खा पी सकता है, उसमें से अपने रिश्तेदारों को खिला सकता है, अपने घर वालों को खिला सकता है। तो वो एक पाक माल है और इसको बढ़ाने वाला अमल भी कहते हैं, जैसे कि हमने इसकी डेफिनेशन में भी पढ़ा था। ज़कात की फ़र्ज़ियत, कुरान करीम में अक्सर मकामात पर नमाज और ज़कात की फ़र्ज़ियत का एक साथ जिक्र किया गया है। इरशाद होता है व अकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़कात, और नमाज कायम करो और ज़कात देते रहो। इसी का हुक्म बार बार दोहराया गया है। अब आगे आता है निसाब व शरह ज़कात। निसाब मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, लेकिन बाकायदा इसकी जो तारीफ है वो ये है कि निसाब से मुराद माल का वो कम से कम अंदाज़ा है जो ज़कात के काबिल वसूल होने के लिए शरीयत में मुकर्रर है। यानी मैंने आपको इसको आसान लफ्ज़ों में बताया था कि एक आदमी के पास इतना माल हो, कम से कम इतना माल हो जिस पर ज़कात लगती हो, वो वाजिब ज़कात हो, और उस पर एक साल भी गुजर जाए तो फिर उस माल को हम निसाब कहते हैं। वो निसाब किन किन चीजों में आएगा उसकी हम डिटेल्स देखते हैं आगे। पहला जो है वो है सोना चांदी पर ज़कात।
جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت کے برابر نقدی یا سامان تجارت اپنی ضرورت سے زائد ہو اور اس پر سال گزر جائے تو اس کا 2.5% بطور زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اب اس کو ذرا سمجھ لیں، 7.5 تولے سونا، تولہ جو ہے وہ ایک پیمانہ ہے وزن کرنے کا، وزن کے پیمانے کو تولہ کہتے ہیں۔ اب میں تھوڑا سا اس کو اور مزید آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیتی ہوں۔ ہم اس کو اگر گرامز میں کنورٹ کریں تو ایک تولہ تقریباً 11.66 گرامز یا 11.67 گرامز، مختلف جگہوں پر اس کے مختلف پیمانے مقرر کیے گئے گرامز میں کنورژن کے، تو اس اعتبار سے ایک تولہ 11 برابر ہوتا ہے 11.66 یا 11.67، یا اگر آپ اس کو انگلش میں سمجھنا چاہیں تو 11.66 یا 11.67 اپروکسیمیٹلی، یہ تقریباً ایک تولہ بنتا ہے۔ اب انہی گرامز کو اگر ہم 7.5 تولے سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس وہ گرامز میں کنورٹ ہو جائے گا، اور پھر اگر 1 گرام کی ہم نے اس وقت کی مالیت جو، اچھا اس میں ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا کہ جو سونا یا چاندی ہے، یہ نہیں کہ جس ٹائم پہ آپ نے وہ خریدا تھا اس ٹائم کے حساب سے جو آپ نے قیمت ادا کی تھی اس کے حساب سے آپ زکوٰۃ دیں گے، نہیں، اس کی ہر سال ویلیو چینج ہوگی، اور وہ اس طرح سے ہوگی کہ اگر اس کی ویلیو میں ہر سال اضافہ ہو جائے گا، یعنی ایک تولے کی قیمت میں، سونے کی ایک تولے کی قیمت میں ہر سال اضافہ ہوگا تو اس کے حساب سے وہ ہر سال دوبارہ ریوائز ہوگی اور دوبارہ کیلکولیٹ ہوگی، تو پھر آپ اس کے اوپر زکوٰۃ نکالیں گے۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر مثال کے طور پر کوئی عورت ہے، زیادہ تر عورتیں یہ سونا چاندی اپنے پاس رکھتی ہیں، تو اگر کوئی عورت ہے اس کے پاس یہ اتنی مالیت کے برابر سونا یا چاندی ہے اور اس کی ملکیت ہے، تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ اپنی زکوٰۃ نکالنے کے لیے کسی اپنے گھر کے کسی اور فرد کو مجبور کرے گی، چاہے وہ اس کا شوہر ہو یا اس کا بھائی ہو یا اس کا والد ہو۔ اگر وہ اپنی خوشی سے اس کے رکھے ہوئے سونے یا چاندی پر زکوٰۃ دے دیں تو یہ الگ بات ہے، لیکن اگر وہ اس کی اپنی ملکیت ہے اس عورت کی اور کوئی راضی نہیں ہوتا اس کے مال کی زکوٰۃ نکالنے کے لیے، تو اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ جو ہے وہ خود نکالنی ہے اپنے سونے میں سے، چاہے اگر وہ عورت جو ہے وہ کماتی ہے تب اپنے پاس سے نکالے گی، اگر نہیں کماتی تو اسی سونے یا اسی چاندی میں سے وہ زکوٰۃ کا مال کا حساب لگوا کے اور پھر وہ نکالے گی۔ اس کے بعد آتا ہے نقدی یا سامان، یعنی سونا یا چاندی نہیں ہے، 7.5 تولے یا 52.5 تولے چاندی نہیں ہے، لیکن اتنا کیش ہے، اتنی نقدی ہے اور وہ اس کے پاس موجود ہے، تو پھر اس کا 2.5% نکالا جائے گا۔ یا سامان تجارت، کوئی چیز کی وہ تجارت کرتا ہے، مثال کے طور پر کسی کی کتابوں کی دکان ہے یا کپڑے کی دکان ہے، اور وہ جب اس کے سٹاک کا اندازہ لگایا جائے تو اس کی مالیت 7.5 تولے یا 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو، پھر اس کے اوپر جو ہے 2.5% زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ یہ سمجھ لیجئے الگ الگ کیٹیگریز ہیں، اور اگر آپ کے پاس پین اور کاپی ہے تو یقیناً اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ میں پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ 7.5 تولے یا 52.5 تولے چاندی جس کی ملکیت ہے وہ زکوٰۃ نکالے گا 2.5% کے حساب سے۔ اگر سونا چاندی نہیں ہے لیکن اتنی مالیت کا کیش ہے یا نقدی ہے اس کے پاس تو اس کا 2.5% نکالے گا۔ یا سامان تجارت ہے، یعنی کوئی چیز کی دکان ہے اس کی، یا وہ کوئی خرید و فروخت کرتا ہے اور وہ تجارت کرتا ہے اور اتنا مال اس کے پاس موجود ہے، تو پھر وہ 2.5% اس سامان تجارت کو کیلکولیٹ کر کے وہ نکالا جائے گا۔ اگلا نصاب ہے زرعی پیداوار پر زکوٰۃ۔ زرعی پیداوار کیا ہوتی ہے؟ جس کے پاس زمین ہو اور اس پر وہ کھیتی باڑی کرتا ہو، کوئی بھی فصل اگاتا ہو۔ زمین کی پیداوار تھوڑی ہو یا بہت، یعنی اس کے پاس زمین تھوڑی ہے یا بہت ہے، جو ہی فصل تیار ہو جائے زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہے۔ نہری زمین پر 20واں حصہ اور بارانی زمین پر 10واں حصہ زکوٰۃ فرض ہے، لیکن اس کو زکوٰۃ نہیں، اسے عشر کہتے ہیں۔ عشر کیوں کہتے ہیں؟ عشر عربی میں عشرہ 10 کو کہتے ہیں، تو 10واں حصہ جب نکلے گا تو اس کو ہم عشر کہیں گے، اور جب 20واں حصہ نکلے گا وہ عشرین ہو جائے گا، اس لیے 10+10 یعنی 20 ہو جائے گا۔ اچھا 10واں اور 20واں کو سمجھ لیجئے، یہ بھی فیکٹرائزیشن میں آتا ہے، یہ ریشو میں آتا ہے، 1/10 اور 1/20، اس کو اس طرح سے لکھ لیں یا سمجھ لیں۔
اچھا، جو نہری زمین ہے اس پر 20واں حصہ کیوں ہے اور بارانی زمین پر 10واں حصہ کیوں ہے، اس کی بھی میں وضاحت دے دیتی ہوں. نہری زمین وہ زمین ہوتی ہے، کسی شخص کی زرعی زمین ہے اور وہ زمین ایسی جگہ موجود ہے یا اس علاقے میں موجود ہے جہاں بارشیں قدرتی طور پر بہت زیادہ نہیں ہوتی، اور اس کو اپنی فصل کو پانی لگانے کے لیے یا تو ٹیوب ویل لگانا پڑتا ہے یا نہر میں سے ہی کھدائی کر کے اور چھوٹی چھوٹی وہ نالے سے نکال کے اور وہاں تک لے کے جانے پڑتے ہیں. اب اس نہری زمین والی جگہ پر جہاں پر اس کو باقاعدہ محنت کر کے پانی لگانا پڑ رہا ہے، چاہے وہ ٹیوب ویل کی صورت میں ہے، چاہے وہ چھوٹے اس میں سے اس نے چھوٹے نالے نکالے میں اور وہ اس کو سیراب کر رہے ہیں اپنی زمین کو، تو یقیناً اس کے اوپر کاسٹ آتی ہے. اس وجہ سے اس کی جو زکوٰۃ کی ریشو ہے وہ کم ہو جائے گی، وہ 1/20 ہو جائے گی اس کی. اور اگر ایسی زمین بارانی کہتے ہیں وہ علاقے جہاں پر قدرتی طور پر بارشیں ہوتی ہیں، یعنی وہاں پر پانی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ اللہ کی طرف سے ہی بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں ان علاقوں میں اور فصل تیار ہو جاتی ہے. تو ایسے علاقوں پہ چونکہ پانی لگانے کے لیے یا زمین کو پانی دینے کے لیے یا فصل کو پانی دینے کے لیے کوئی کاسٹ نہیں آتی، کوئی اضافی لاگت نہیں لگائی جاتی، اضافی کام نہیں کیا جاتا، تو اس اعتبار سے وہاں پر اس کی ریشو جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے عشر کی. یعنی وہاں پر آپ کو زکوٰۃ زیادہ دینی ہے. جو زمینیں قدرتی طور پر سیراب ہوتی ہیں بارشوں سے ان کو بارانی زمینیں کہتے ہیں، اور جن زمینوں پر باقاعدہ ٹیوب ویلز لگا کر اور یہ سب چیزوں کا انتظام کر کے پانی دیا جاتا ہے، چونکہ وہاں کاسٹ بھی شامل ہو جاتی ہے، تو وہاں پر زکوٰۃ کی مقدار جو ہے وہ کم ہو جائے گی. اور اس میں سال کا گزرنا شرط نہیں، یعنی فصل جیسی آپ نے ایک فصل لگائی مثال کے طور پر سال کی 2 فصلیں ہیں، تو ہر فصل کے کٹنے پر، ہر فصل کے تیار ہونے پر زکوٰۃ جو ہے وہ یا عشر جو ہے وہ ادا وہ چھپا کے کیا ہوا پتہ نہیں کہاں رکھے گیا. اچھا جی، اگلا کیا ہے نصاب وہ دیکھ لیجئے. جانوروں پر زکوٰۃ. مویشیوں اور جانوروں پر بھی زکوٰۃ ہے. بھیڑ بکریوں 40 پر 1 بکری، یعنی کسی کے پاس بھیڑے یا بکریاں، بھیڑے کہتے ہیں وہ جو شیپ نہیں ہوتے جن کے وہ اون والے جو ہوتے ہیں، جن کے کھال پہ مطلب جس سے ہم اون بناتے ہیں، جس کی کھال سے، وہ بھیڑے ہوتی ہیں اور بکریاں. اگر وہ مکس بھی ہیں یا ایک بھی نسل کی ہیں، اگر کسی کے پاس 40 ہیں تو اس میں سے صرف اس کو 1 بکری زکوٰۃ دینی ہے. اگر کسی کے پاس بھینس اور گائیں ہیں اور وہ بھی 40 ہیں تو ان کے اوپر گائے یا بھینس کا ایک بچہ جو کم از کم 1 سال کا ہو وہ انہوں نے زکوٰۃ دینی ہے. اور اگر 5 اونٹ ہیں تو اس پر صرف 1 بکری زکوٰۃ ہے. یہ جو لوگ جانور پالتے ہیں، جانور رکھتے ہیں، ان کو یہ سال گزرنے پر یہ زکوٰۃ دینی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں سے جانور ہی زکوٰۃ مقرر کیے ہیں. اسی طرح نقدی میں سے نقدی ہی زکوٰۃ مقرر کی ہے. اور اسی طرح فصل کی تیاری پر بھی فصل میں سے فصل ہی زکوٰۃ مقرر. کسی پر بوجھ نہیں ہے یہ زکوٰۃ. اگر ہم یہی زکوٰۃ بہت اچھے طریقے سے ادا کریں تو معاشرے کے اندر میرا نہیں خیال کہ کوئی آدمی غریب بچے گا. ایک وقت ایسا بھی آیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کہ لوگ اتنے خوشحال ہو گئے تھے کہ زکوٰۃ اپنی جمع کراتے تھے اور زکوٰۃ کے کو لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. ایسا بھی ایک دور مسلمانوں کے دور میں آیا کہ کوئی زکوٰۃ، اتنے زیادہ خوشحال ہو گئے تھے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو شرعی قوانین تھے، جو اللہ تعالیٰ نے قوانین ہمارے لیے نافذ کیے تھے، وہ اتنے زبردست اچھے طریقے سے نافذ ہو گئے تھے کہ لوگ بہت امن و سکون کے ساتھ اپنا وقت گزار رہے تھے. نہ کوئی غربت تھی، نہ کوئی تنگ دست تھا. ہر شخص کو اس کا حق باقاعدہ مل رہا تھا. ایک سسٹم بنا دیا تھا. اور حضرت عمر نے بیت المال کا باقاعدہ نظام قائم کیا تھا، جس میں انہوں نے جو زکوٰۃ کو کلیکٹ کرنے والے لوگ ہیں یا زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے لوگ ہیں ان کو باقاعدہ اپوائنٹ کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تو اس طرح وہ لوگ زکوٰۃ جو تھے وہ اکٹھی کرتے تھے اور خود جاتے تھے لوگوں کے پاس. لوگ نہیں آتے تھے ان کے پاس زکوٰۃ دینے کے لیے، بلکہ وہ لوگ خود جاتے تھے،
ان کے جو ورکرز ہوتے تھے ان کو یہ سب معلومات تھیں کہ ہم نے کس کے پاس جا کے، وہ اپوائنٹڈ تھے مختلف علاقوں میں، وہ جاتے تھے، ان کے مال کا حساب لگاتے تھے اور پھر اس میں سے زکوٰۃ اکٹھی کرتے تھے. اور زکوٰۃ اکٹھی کرنے والوں کو یہ تاکید تھی کہ وہ جب زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے جائیں گے تو لوگوں کا بہترین مال نہیں لے کر آئیں گے بلکہ درمیانہ مال لے کر آئیں گے. اور لوگوں کو یہ تلقین تھی کہ جب تم زکوٰۃ نکالو تو تم زکوٰۃ جو ہے وہ اپنے بہترین مال میں سے دو. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو بیلنس کیا ہوا تھا. اس طرح وہ بہت ایمانداری اور دیانتداری سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے لاتے تھے. بیت المال میں وہ زکوٰۃ جمع ہوتی تھی، اس کا باقاعدہ حساب کتاب رکھا جاتا تھا اور پھر اس کو لوگوں کی فلاح و بہبود پر تمام علاقوں میں جہاں جہاں ضرورت ہوتی تھی وہاں اس کو خرچ کیا جاتا تھا. اصل میں تو یہ اسلامی ریاست کی یا اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس زکوٰۃ کے نظام کو فعال کرے اور اس کو بہترین انداز میں بہت اچھے طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کرے. کسی بھی شخص کی یہ انفرادی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ یہ ایک اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا انتظام کرے گی کہ ان کے جو لوگ ہوں گے، جو ان کے اہلکار ہوں گے، وہ اس کام میں ماہر ہوں گے اور ان کو تمام چیزوں کا علم ہوگا کہ ہم نے زکوٰۃ کیسے لینی ہے اور کیسے اکٹھی کرنی ہے اور ان کا حساب کتاب کیسے رکھنا ہے. اچھا جی، جن چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، کن چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے؟ گھریلو استعمال کی اشیاء، یعنی جو آپ کے گھر میں استعمال ہوتی ہیں، چاہے وہ کراکری ہے، وہ بجلی کی چیزیں ہیں، الیکٹریسٹی ہے، ان چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے. گھریلو آپ کے روزمرہ استعمال کے کپڑے، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. فرنیچر پر زکوٰۃ نہیں ہے. سواری کے جانور، اس زمانے میں چونکہ سواری کے لیے جانور استعمال ہوتے تھے تو ان جانوروں پر زکوٰۃ نہیں تھی، لیکن آج کل گاڑیاں، موٹر سائیکلز اور جو آپ کے ذاتی استعمال کی سواری ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں لیکن ذاتی استعمال کے علاوہ اگر آپ کے پاس سواری ہے یا آپ اس کو کاروبار کی غرض سے سیل پرچیز کرتے ہیں اور اس کو خریدتے اور بیچتے ہیں تو پھر ان پر زکوٰۃ ہوگی. سائیکل، موٹر سائیکل، یہ سب چیزیں سواری میں ہی شامل ہیں. اس زمانے میں جانور، اب آج کل بھی بہت سے لوگوں کے پاس جانور ہیں، جیسے مثال کے طور پر کچھ لوگ کے پاس ریڑھی ہوتی ہے، وہ اس میں انہوں نے جانور جوتے ہوئے ہوتے ہیں، گھوڑے یا گدھے، اب ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. آج کل بھی جانوروں والی سواریاں موجود ہیں لیکن کم ہیں. وہ صرف مال بردار کے طور پر استعمال ہوتی ہیں، اس سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے. چونکہ اس پہ سوار خود بھی بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو اس لیے اس جانور پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اوزار ہتھیار یعنی آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں آپ آلات استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر ہے، اس کا کلینک ہے اور اس میں اس نے اپنے اوزار ہتھیار رکھے ہوئے، تو ان چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. یا کوئی میکینک ہے یا کوئی ٹیکنیشین ہے یا اس طرح کے لوگ ہیں جو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں اور وہ انہوں نے اپنی دکانوں میں یا اپنی جگہوں پر وہ اوزار اور ہتھیار کسی بھی نوعیت کے ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. پھر ذاتی کتب خانہ یعنی لائبریری کو کہتے ہیں، جس میں آپ نے کتابیں رکھی ہوئی ہیں اور آپ اس کو درس و تدریس کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے وہ کتنی بھی مالیت کی کتابیں ہیں. رہن شدہ جائیداد پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. رہن کہتے ہیں گروی رکھی ہوئی چیز کو، یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی کو رقم کی ضرورت تھی، اس کے پاس اپنا ذاتی مکان تھا، اس نے وہ مکان اپنا کسی کو یہ کہہ کر کہ تم اس کو اپنے پاس گروی رکھ لو اور اس گروی یا رہن رکھی ہوئی چیز کے بدلے مجھے اتنی رقم کی ضرورت ہے، تم رقم دے دو، اور وہ ایک مدت طے کر لے. اب اتنی دیر کے لیے وہ چونکہ اس کی جائیداد جو ہے وہ اس کے پاس گروی رکھی ہوئی ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں. اصل میں نا ذاتی مکان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی جس میں انسان رہائش پذیر ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر اس کے پاس کوئی علیحدہ سے جائیداد ہے، کوئی ایکسٹرا اس کے پاس پراپرٹی ہے، تو وہ اس نے رہن رکھی ہوئی ہے، تب اس پر بھی نہیں ہوگی جب تک کہ وہ رہن شدہ چیز کو چھڑوا نہ لے. ٹھیک ہے جی. جب اس کے پاس رقم آ جائے گی کہ وہ اپنی گروی رکھی ہوئی چیز کو چھڑوا لے اس سے اور وہ دے کے اس سے آزاد کروا لے گا، پھر اس کے 1 سال کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہوگی. اگلا سوال ہے زکوٰۃ کی اہمیت پر نوٹ لکھیں. زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے؟ مطلب اس کی کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں ہمیں کہا ہے کہ یہ زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، یہ ہم سمجھیں گے. دنیا میں کوئی مذہب نہیں جس نے محتاجوں کی اعانت اور انسانیت کی خدمت کی تلقین نہ کی. میں یہاں سے دیکھ رہا تو وہاں سے بول رہا.
انسانیت کی خدمت کی تلقین نہ کی ہو اور اسے عبادت کا ایک لازمی جزو قرار نہ دیا ہو، لیکن اسلام وہ واحد مذہب ہے جو ہر صاحب استطاعت پر فرض کرتا ہے کہ وہ ہر سال اپنے مال میں سے مقررہ نصاب کی وضاحت میں نے آپ کو دے دی کہ نصاب کس کو کہتے ہیں اور کیا ہوتا ہے نصاب، اور یہ بھی بتا دیا کہ صاحب استطاعت کون ہوگا، یعنی 1 سال تک اس کے پاس اتنا مال رہے تو وہ صاحب استطاعت کہلائے گا، حصہ نکالے اور زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ درجہ دے کر اسے مالی عبادت قرار دیتا ہے۔ یہ ایک عبادت ہی ہے اور اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ نماز جیسے ہم چھوڑ دیتے ہیں نا، اور اگر زکوٰۃ چھوڑ دیں تو بہت زیادہ گناہ ہے اس کا، اور اس کی کیا وعید ہے آگے ہم پڑھیں گے ابھی۔ دور نبوی میں اس کی کیا اہمیت تھی؟ زکوٰۃ کی اہمیت اس واقعے سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جب ایک مرتبہ ایک گروہ نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر اسلام کی تعلیمات دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعمال میں سب سے پہلے نماز اور پھر زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بہت تاکید فرمائی ہے کہ نماز اور زکوٰۃ، اور قرآن میں بھی جہاں پر ذکر آیا نماز اور زکوٰۃ کا ساتھ ساتھ ذکر آیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کا دور جب آیا تو کیا ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زکوٰۃ کے لیے اعلان جہاد، کیوں اعلان جہاد کیا تھا انہوں نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد، یعنی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جب بعض لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف قرآن نے سخت وعید سنائی ہے۔ کیا وعید ہے؟ جو لوگ سونا چاندی سینت سینت کر جمع کر کے خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ اس قیامت کے دن اس سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کے چہرے، ان کے پہلو اور پشتیں داغی جائیں گی اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم اپنے لیے جمع کرتے تھے، اب اس کا مزہ چکھو جو تم جمع کرتے رہے تھے۔ یعنی وہی سونا چاندی اس کو آگ میں تپا کے، آپ کو پتہ ہے جب میٹلز کو پگھلایا جاتا ہے، دھات کوئی بھی ہو، سونا چاندی ہو، تو اس کا ٹیمپریچر بہت ہائی ٹیمپریچر، بہت سی دھاتوں کا تو بہت زیادہ ہائی ٹیمپریچر ہو جاتا ہے، تو جب وہ اتنا زیادہ ان کا ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ان کے چہرے اور ان کے پہلو جو ہیں وہ داغے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ یہ وہ خزانہ ہے جو تم جمع کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے، اب اس کا مزہ چکھو۔ ایسا عذاب دیا جائے گا ان کو۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے خلاف اعلان جہاد بلند کیا تھا تو آپ نے ایک بہت زبردست بات کہی تھی، اور یہ بات سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک بکری بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا اور اس بکری کے ساتھ ایک اس کی رسی بھی ہوتی تھی اور اس نے اس رسی کو بھی روکا زکوٰۃ کے لیے، تو میں اس کے خدا کی قسم میں اس کے خلاف بھی جہاد کروں گا، یعنی میں اس مقدار میں کسی صورت کمی برداشت نہیں کروں گا جو لوگ زکوٰۃ دیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکوٰۃ وصول کیا کرتے تھے میں بھی ویسے ہی کروں گا، اس میں کوئی کمی نہیں کروں گا۔ اور یہ آپ نے بہت اسٹرکٹ ایک ان کا بہت سختی والا اعلان تھا، اور اس کی بہت حکمتیں اور بہت اس کی مصلحتیں تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر حضرت ابوبکر صدیق اتنا اسٹرکٹ ایکشن نہ لیتے لوگوں کے خلاف، لوگوں کے اگینسٹ، تو ہر بندہ اپنی مرضی سے دین میں تبدیلی کرتا جاتا۔ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا اعلان کیا تھا کہ جی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس دنیا میں موجود نہیں ہے تو ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم تو انہیں کو ہی دیتے تھے۔ تو اگر وہ یہ ایسا قدم نہ اٹھاتے تو پہلے تو لوگوں نے زکوٰۃ میں تبدیلی کرنے اور زکوٰۃ کا انکار کیا تھا، پھر ایک وقت آتا کہ لوگ نماز کا انکار کر دیتے کہ ہم نماز ہی نہیں پڑھتے، ہم تو رسول اللہ کے ساتھ پڑھتے تھے نماز، تو دین اپنی اصلی شکل بھی کھو دیتا اور دین کے اندر اتنی تبدیلیاں ہو جاتی کہ اصل جو صورت ہے دین کی وہ اس وقت قائم ہی نہ ہوتی۔ بے شک آج کل مسلمانوں کے بہت سے فرقے بن گئے ہیں اور بہت اختلافات بھی ہیں آپس میں، اس کے باوجود جو بنیادی احکامات ہیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، جہاد، یہ سب جو ہیں موٹی موٹی جو پلرز ہیں اسلام کے،
اور اس کے رکن ہیں وہ ابھی بھی اپنی اصل شکل میں موجود ہیں. چاہے دنیا کا کوئی خطے میں رہنے والا مسلمان ہو، وہ ان پر ایمان رکھتا ہے. اور اگر کوئی شخص کسی ایک چیز کا انکار کرتا ہے تو گویا وہ اپنے دین کا انکار کرتا ہے. اگر کوئی نماز کا انکار کرتا ہے تو سیدھی سیدھی بات ہے وہ کفر کرتا ہے. زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے تو بھی وہ پھر اس کا مطلب ہے دین سے پھر گیا. تو ہر رکن پر ایمان لانا اور ہر رکن کو ادا کرنا اس کے تقاضوں کے مطابق یہ لازمی اور ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے. اچھا، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. زکوٰۃ ادا کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ زکوٰۃ سماجی فلاح و بہبود کا بہترین ذریعہ ہے. زکوٰۃ کے ذریعے معاشرے کے محروم اور مفلس لوگوں کی کفالت ہوتی ہے اور اس طرح معاشرے میں نفرت و انتقام کے بجائے ہمدردی، احترام اور باہمی محبت کے جذبات کو فروغ حاصل ہوتا ہے. زکوٰۃ دینے والے کے دل سے مال کی محبت مٹ جاتی ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ غالب آ جاتا ہے. غریبوں سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے اور دولت کے گردش میں آنے سے معاشرے کے افراد کی مالی حالت بہتر ہوتی ہے. اس کو آسان الفاظ میں سمجھ لیجئے کیسے ہوتا ہے یہ. دیکھیں، ہمارا جو جسم ہے نا وہ بھی ایک نظام کے تحت چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کا نظام ایسے چلایا ہے کہ جو ہمارے جسم میں بلڈ ہے وہ پوری باڈی کے اندر، پورے جسم کے اندر گردش کرتا ہے. اگر کسی ایک جگہ بھی وہ خون جمنے لگے یا جم جائے وہیں پر وہ بیماری پیدا ہو جائے گی. اسی طرح بالکل مال جو ہے یا پیسہ جو ہے یا دولت جو ہے، اس کی بالکل اسی طرح اس کو سمجھ لیجئے کہ اس کی بھی یہی کارکردگی ہے ایک معاشرے کے اندر. معاشرہ ایک جسم کی مانند ہے اور اس مال کو جیسے پوری باڈی میں بلڈ گردش کرتا ہے، خون گردش کرتا ہے، ایسے اس مال کو گردش کرنا چاہیے. اگر کسی ایک جگہ وہ مال جمع ہونا شروع ہو جائے گا، یعنی امیر امیر سے امیر تر ہوتا چلا جائے اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے تو معاشرے کے اندر بہت بہت انتشار پیدا ہوگا، بہت زیادہ مسائل کھڑے ہوں گے، لوگوں میں بہت زیادہ کسی کے اندر بہت احساس برتری، کسی کے اندر احساس کمتری، اور اس معاشرے میں طرح طرح کی برائیاں، اخلاقی اور معاشرتی برائیاں جنم لینے لگیں گی. جب ایک غریب آدمی یہ دیکھے گا کہ امیر آدمی اپنے مال میں سے اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنا مال خرچ نہیں کر رہا تو اس کے اندر نفرت اور انتقام کے جذبات غالب آنا شروع ہو جائیں گے، اس کے اندر منفی جذبات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے اور وہ اس کے اندر جرم کرنے کا یا جرم کی طرف مائل ہونے کا جو جذبہ ہے وہ زیادہ غالب آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں میں برابر سے اس مال کو گردش کرنے اور تقسیم کرنے کا حکم اس لیے دیا تاکہ یہ طبقاتی فرق بہت زیادہ پیدا نہ ہو اور مال گردش کرتا رہے. لوگ خود بخود گرو کرتے چلے جائیں گے، ان کی گروتھ ہوتی چلی جائے گی، لوگوں کی ترقی ہوتی چلی جائے گی. جب معاشرے کے افراد کی ترقی ہوگی اور وہ شرعی قوانین کے مطابق اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے مطابق اپنے جسمانی عبادات اور مالی عبادات ادا کرتے رہیں گے، اس معاشرے میں امن و سکون، پیار محبت، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی، احترام، یہ سب چیزیں پیدا ہوں گی اور وہ بڑا سویلائزڈ اور ایک اچھا معاشرہ بنے گا. اور جس معاشرے میں دولت کی طبقاتی فرق پیدا ہوگا، لوگوں کے درمیان نفرت پیدا ہوگی، اس معاشرے میں کھچاؤ ہوگا اور ایک دوسرے سے لوگ نفرت کریں گے، دل میں بغض اور حسد رکھیں گے ایک دوسرے کے لیے. چاہے وہ اس وقت مجبور ہو غریب آدمی، لیکن اس کے دل میں پھر عمرا کے لیے کوئی ہمدردی اور احترام کے جذبات نہیں ہوں گے. وہ ایک دوسرے کو بھی نقصان پہنچائیں گے اور اپنے آپ کو بھی. اور ایک بڑا ہی منتشر اور بڑا معاشرتی بے ضابطگیوں میں بنا ہوا معاشرہ جو ہے وہ وجود پائے گا، جس میں بالکل امن و اطمینان، امن و سکون نہیں ہوگا اور بے چینی اور نفرت پیدا ہو جائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ زکوٰۃ کا بڑا زبردست نظام بنایا. اگر ہم باقی چیزوں کو چھوڑ دیں، باقی تمام چیزوں کو چھوڑنے صرف زکوٰۃ کا نظام ہی بہتر طور پر اپنا بنا لیں اور اس کو لاگو کر لیں اللہ کے حکم کے مطابق، تو ہم کافی حد تک ان مسائل پہ قابو پا سکتے ہیں جو اس وقت ہمارے معاشرے کے مسائل ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بڑا زبردست ہمارے لیے بنا دیا اور اس پر عمل کروانے کے لیے ہمیں ذمہ دار بھی بنا دیا کہ اس کو عمل میں بھی آنا چاہیے. اب اس کا لاسٹ کوسچن ہے، مصارف زکوٰۃ قرآن کریم کی روشنی میں لکھیے. مصارف زکوٰۃ مصارف مصرف کی جمع ہے جس کے معنی مد اور خرچ کرنے کی جگہ ہے.
قرآن مجید نے زکوٰۃ کے مصارف خود بیان کیے ہیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں ہے زکوٰۃ تو غریبوں، مسکینوں، زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والوں اور ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو اسلام کی طرف جوڑنا ہے، اور گردن چھڑانے میں غلاموں کو آزاد کرانا جو تاوان بھرے یعنی قرض دار ہوں، اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کے سلسلے میں یہ اللہ کی طرف سے ٹھہرایا ہوا ہے اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اس کی سمری میں نے نیچے دی ہوئی ہے. یہ 8 مصارف ہیں، ہم پڑھتے جاتے ہیں اس آیت کی روشنی میں. یعنی کس کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کس کو زکوٰۃ لگتی ہے. پہلا ہے فقراء. فقیر سے مراد وہ شخص ہے جس کے پاس بالکل کچھ نہ ہو اور اپنی گزر اوقات کے لیے وہ دوسروں کی مدد اور تعاون کا محتاج ہو. پھر ہیں مساکین. اس سے مراد وہ شریف غربا ہیں جو نہایت خستہ حال ہوں لیکن شرم کی وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں. پھر ہیں عاملین زکوٰۃ. یہ زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والے ملازم ہیں. پھر ہیں مؤلفۃ القلوب. ان سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیا نیا اسلام قبول کیا ہے اور ان کے دل اسلام کی طرف جوڑنا مقصود ہوں. پھر ہیں رقاب. اس سے مراد وہ غلام ہیں جن کے مالکوں کو رقم ادا کر کے ان کو آزاد کروا لیا جائے. پھر ہیں غارمین. ایسے لوگ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوں اور قرض ادا نہ کر سکتے ہوں. پھر ہیں فی سبیل اللہ. اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کی مدد بھی زکوٰۃ سے کی جا سکتی ہے. پھر ہیں ابن السبیل یعنی مسافر اگرچہ اپنے گھروں میں خوشحال ہوں اور اگر حالت سفر میں ان کو ضرورت پیش آ جائے تو زکوٰۃ کے مال سے مدد کی جا سکتی ہے. یہ 8 مصارف ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں بیان کیے ہیں. اس کو ہم نے ایک ایک کر کے یہاں پر بیان کر دیا ہے. پھر یہ ضروری ہے کہ زکوٰۃ دیتے وقت پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھا جائے اور نیز زکوٰۃ صرف مسلمان کو ہی دی جا سکتی ہے. یہ 3 کوسچنز ہیں بیٹے جو بڑے ڈیٹیل میں نے آپ کو ایکسپلین بھی کر دیے اور یہاں پر مینشن بھی کر دیے. اب یہ آپ کو میں انشاءاللہ گروپ میں سینڈ کر دوں گی ہوم ورک کے طور پر، تو آپ نے یہ اپنی ورک بکس میں کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، جو لوگ کر چکے ہیں اور جن کی ورک بکس مجھے ریسیو ہو چکی ہیں وہ میں انشاءاللہ ان کی پہنچا دوں گی. اور اس کے علاوہ میں شارٹ کوسچنز اور MCQs آپ کے وہ بھی گروپ میں سینڈ کروں گی تاکہ آپ لوگ جو علیحدہ رجسٹر میں نے بنوائے ہیں اس کے اندر وہ کرتے جائیں. وہ ایز اے ٹیسٹ اسائنمنٹ ہوگی آپ کی. ٹھیک ہے، اب ہم جو کوسچن آنسر کا ہمارا سیشن ہے ہم وہ کرتے ہیں. 1 منٹ بس آپ مجھے